अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, 100 प्याज और 100 जूते खाने की सज़ा तो किसी शहरी ने भुगती होगी, मगर रियासत पाकिस्तान में पहली बार किसी हुकूमत को 100 प्याज भी खाना पड़े और 100 जूते भी। 21 दिन बाद धरने का खात्मा तो हो गया, मगर एक झत्ता रुसवाई, जलालत और नाअहली की सारी खाक तजर्बाकार ऐवान सियासत के सर डालकर फातिहाना अंदाज में रुखसत हो गया। आईने पाकिस्तान रियासत का उतरा चेहरा देख रहा है। कानून अपने ही ताबूत को देखकर सकते में है। सिविल इंतजामिया नाकामी पर अपना ही मुंह नोच रही है। हुकूमती रिट पर मुतशद्दद मुजाहिरीन कब की फातिहा पढ़ चुके और रही सही कसर धरना कायदीन के साथ तय पाए मुआहदे ने पूरी कर दी। शुक्रिया आर्मी चीफ कि जमहूरियत और जमहूरी हुकूमत बच गए। क्या हुआ कि जो इस्तीफा ना देने की अना बच ना पाई, ऑपरेशन ना करने की हिकमत गारत हो गई, लाशें ना गिराने का अहद टूट गया। क्या हुआ जो फौज से मदद के मशवरों पर लाल पीली हो जाने वाली हुकूमत को फैजाबाद बिल आखिर फौज के हवाले करना पड़ा। 21 दिन के इस धरने ने ना सिर्फ हुकूमत की नाअहली साबित कर दी, बल्कि रियासत की कमजोरी भी अयां कर दी। धरने से निमटने का हल क्या था? मुज़ाकरात, मोर नेगोशिएशन, बार बार मुज़ाकरात, मगर फिर भी नाकामी। ऑपरेशन और फिर ऑपरेशन में भी जिल्लत आमेज नाकामी। रह रह कर बस पीछे बची चैनल नशियात की बंदिश, सोशल मीडिया की बंदिश और वुज़रा की घरों में बंदिश। ये हल था धरने से निमटने का। तजर्बाकार टीम ने वाज़ेह कर दिया कि इस मुल्क पर अमलन हुकूमत नून लीग की नहीं, डंडा लीग की है कि कोई भी पुरतशद्दुद ग्रोह उठे, 200-400 कारकुन सड़क पर बिठाए और जिसको चाहे घर भेज दे। ये है हमारी एटमी रियासत, और इस रियासत में सियासतदानों की भामी छीना झपटी और इदारों की रस्सा कशी ने किसी और को नहीं, अनफॉर्चुनेटली रियासत ही को नीचा कर दिखाया। ताकतवर किरदारों के इस भयानक खेल में आज आज़ाद अदलिया से भी रहा ना गया कि ये तमाशा कब तक चलेगा। ये पूछना था आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इदारे अपनी ही रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं। धरना केस की समाअत के दौरान जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने फौज की सालिसी पर भी सवाल उठाया। आप इंतजामिया का हिस्सा हैं, आप सालिस कैसे बन गए? फौज आईनी किरदार में रहे। फौजियों को सियासत का शौक है तो रिटायर हो जाएं और उसके बाद सियासत कर लें। सिसिलियन माफिया और गॉडफादर के फैसलों के बाद आज़ाद जज की इस लब कुशाई का नतीजा क्या होगा कि जज साहब बजाते खुद ही मारे जाने, अगवा किए जाने के खदशात का इजहार कर रहे हैं। मगर फिर भी शुक्रिया जनरल कमर जावेद बाजवा कि पहले धरने में फैसिलिटेटर ना होते तो इस धरने में आर्बिट्रेटर ना होते तो फिर डंडों से सहमी इस बेचारी जमहूरियत का क्या होता। कि इस जमहूरियत को इस्तीफा लेने का अपने ही खादिम आला का मशवरा तब तक समझ नहीं आता कि जब तक मजहब के खादिम पूरा मुल्क ब्लॉक ना करवा दें। हमारे मौजूद होंगे राना अफजल साहब, मेंबर कौमी असेंबली है, नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा साथ देंगे। आरिफ अलवी साहब, आप भी मेंबर कौमी असेंबली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, और मंजूर वट्टू साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, जनरल रिटायर्ड एजाज इवान साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। Pleasure having all of you on board. We're going to be right back. Stay with us on News Eye. Once again to News Eye. आरिफ अलवी साहब, आपके पास आऊंगी। बताइएगा सर, इन 21 दिनों के बाद बेनिफिशरी कौन रहा? ये वो सवाल है जो पिछले हफ्ते अदलिया उठा रही थी, लेकिन आज जब धरना खत्म हुआ है तो हम ये पूछने पे मजबूर हैं कि फायदा किसे हुआ है एट द एंड ऑफ द डे? फायदा इस माना करके देखा जाए तो कौम को इनडायरेक्टली यही हुआ कि ख़त्म नबूवत के एतबार से और नामूस रिसालत के हवाले से जो परेशानियाँ लोगों को थी वो एक तो अमेंडमेंट से सही हुई, और फिर ये बात हुई कि जो तहक़ीक़ात हो जाएं, तहक़ीक़ाती रिपोर्ट भी रिलीज़ हो जाए और ये कि जो हम मशवरा दे रहे थे 2-3 हफ्ते से, तो जब से शुरू हुआ था, जब से मैं मशवरा दे रहा था कि जाहिद हामिद साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए था। वो ज़िम्मेदार थे या नहीं थे, मगर वो स्टेटमेंट ज़रूर देते क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री कानून बनाने की ज़िम्मेदार है, तो मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। दुनिया के अंदर यही होता है। मैंने मिसाल दी कि इंडिया रेलवे का एक्सीडेंट हो जाए तो ड्राइवर रेलवे मिनिस्टर नहीं होता, सिग्नल बदलने वाला रेलवे मिनिस्टर नहीं होता, फाटक को कंट्रोल करने वाला रेलवे मिनिस्टर नहीं होता, मगर वो इस्तीफ़ा दे देता है। अगर ये कैफियत अख्तियार कर ली जाती
تو شاید یہ معاملہ... عارف الوی صاحب مجھے بتائیے کہ یہ معاہدہ جو طے پایا ہے تحریک لبیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہ حکومت کے درمیان، آپ اس سے متفق ہیں اس کی شکوں سے اور اس کے اندر جو تمام اگریمنٹ ہوئی ہے؟ میرا خیال سے جو معاہدہ طے پایا اس کے اندر یہ بھی بات تھی کہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کا حکومت جو ہے اس کا لوگوں کو اس کے لاسز کو بیئر کرے گی. توڑ پھوڑ میرا خیال ہے حکومت نے تو نہیں کی، مگر یہ کہ شقوں کے اعتبار سے اس کے اندر جو چند ایشورنسز ہیں وہ یہ ہے کہ تحقیقات ہو، راجہ ظفر الحق صاحب کی کمیٹی کی رپورٹ ریلیز ہو اور منسٹر صاحب استعفیٰ دیں. منسٹر صاحب کو پہلے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. تو میں اس معنی کر کے اتفاق کرتا ہوں کہ جب معاہدہ ہو اور پیسفل ریزولوشن ہو تو تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. سر اس میں ٹیک کیا ہوا ہے؟ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، اس میں ٹیک کیا ہوا ہے؟ گیو اینڈ گیو ہی ہوا ہے نا سر. مجھے یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی ہارا ہے تو وہ ریاست پاکستان ہے، کوئی ہارا ہے تو وہ حکومت ہے، کوئی ہارا ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے، کوئی ہارا ہے تو وہ تحریک انصاف ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، سب ہیں. کیونکہ ادھر گیو ہی ہوا ہے سر. ایک شک بتا دے جدھر ٹیکنگ بھی ہوئی ہے، جدھر منوایا گیا ہے. نہیں، یہ غلط بات، یہ غلط بات ہے. دیکھیں کوئی چیز پیسفلی ریزالو ہو جائے، جو سارے پاکستان میں آگ لگ رہی تھی، اس کو آپ کہیں گے کہ یہ پاکستان کی جیت نہیں ہے تو بڑا غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیسفل ریزولوشن ہوا، سارے پاکستان کے اندر لوگ پریشان تھے کہ کیا کیفیت ہے اور کس طرف معاملہ جا رہا ہے. اور اس پیسفل ریزولوشن کے سر اس پیسفل ریزولوشن کی کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں؟ میں پیسفل ریزولوشن کا ڈسکریڈٹ تو پہلے نہیں وہ سمجھ آگئی، کریڈٹ کس کو ہے سر؟ یہ پہلے ہو جاتا. اس کا کریڈٹ تو جناب میں سمجھتا ہوں کہ آرمی نے اپنا رول پلے کیا، اس کی وجہ سے بھی بہت فرق آیا. اور پھر میرا خیال یہ کہ حکومت خود گھٹنے ٹیک گئی، اس سے بھی فرق پڑے گا. حکومت تو خود نان گورننس کے اعتبار سے انڈر ٹریمنڈس پریشر ہے. کیوں نہیں استعفیٰ دیا؟ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہر استعفے سے ان کی حکومت کمزور ہوتی ہے. اسحاق ڈار صاحب استعفیٰ دینے سے انکار کر رہے ہیں، صرف چھٹی پر گئے. نواز شریف صاحب کو جوڈیشری نے نکال دیا تو وہ چلے گئے. تو یہ تو حکومت ہر کرسی کو بچانے کے چکر میں رہتی ہے، لہٰذا معاملہ کمپلیکیٹ کیا انہوں نے. میں جنرل صاحب آپ کے پاس آؤں گی. یہ آج بڑے سخت ریمارکس دیے جسٹس شوکت عزیز نے. فوج کے کردار کے حوالے سے پوچھا، اس کی سکوپ کے حوالے سے پوچھا، اس کی نیت کے اوپر بھی سوالیہ نشان لگایا گیا ادارے کی کہ کردار کیا ادا کر رہا تھا. اور یہ بھی پوچھا کہ اگر یہی دھرنا جی ایچ کیو پہ دیا جا رہا ہوتا تو کیا یہی ریاکشن ہوتا، اسی طرح کا معاہدہ طے پاتا؟ اگر کوئی دھرنا دیا جاتا سر تو اگر اس کے اوپر آپریشن کیا جاتا تو اس آپریشن کی انکوائری کراتی فوج، اور اگر خاک میں بدھن کوئی سولجرز یا آفیسرز جو ہیں وہ انجر ہو جاتے، کیجولٹیز ہو جاتی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو بھی اس حوالے سے بھی اپیز کر دیتی، معاف کر دیتی فوج، اور حکومت سے کہتی کہ جو دھرنا کے شرکا ہیں ان کے اوپر تمام ایف آئی آر جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں اور ان کو ایک سیف پیسج دے دیا جائے؟ آنریبل جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے یہ سیریسلی کہا ہے یا وہ ویسے طنز کر رہے تھے یا مذاق کر رہے تھے؟ سر بڑے سیریس ریمارکس ہیں، اس میں مذاق تو کہیں نہیں ہے. نہیں، مجھے تو لگا ہے کہ شاید وہ لائٹر وین میں کچھ کہہ رہے تھے. یہ لائٹر وین، اس میں آپ کو لائٹر وین کا نظر آ رہی ہے؟ دس از لائٹر وین. جی ایچ کیو کے دھرنے کا اور اس سے کیا تعلق ہے، یا جی ایچ کیو کے سامنے کب دھرنا ہوا ہے یا کون دے گا دھرنا؟ بات یہ ہے، دیکھیے ان کو میرے خیال میں فوج اپنی حدود میں رہے سر، اس میں لائٹر وین کیا ہے؟ پاکستان کی آرمی کی حدود میں پاکستان آرمی کا تو اس میں انوالومنٹ ہی کوئی نہیں ہے. پاکستان آرمی از ناٹ انوالوڈ ان دس. دیکھیں ان کو میرے خیال میں صحیح طریقے سے انفارم نہیں کیا گیا. جو حکومت کے ریپریزنٹیٹیو تھے یا جو بھی ادھر ریپریزنٹ کر رہے تھے گورنمنٹ کو، انہوں نے ان کو ٹھیک طریقے سے انفارم نہیں کیا. کیونکہ جج صاحب نے یہ سوال رکھ دیا تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں سر. میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان آرمی از ناٹ انوالوڈ ان دس. نہیں میں سوال اور ہے، اگر ہائپوتھیٹکلی وہ کہتے ہیں اگر یہ جی ایچ کیو کے آگے ہوتا تو جو لاسز انکرڈ ہوتے، جس طرح صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ لاسز انکر کر رہی ہے، لاسز وچ جو اس کی وہ اگر جی ایچ کیو کے آگے ہوتا تو فوج انکر کرتی لاسز، اور اگر جوانوں کو کوئی خطرہ پڑتا. پبلک پالیسیز نہیں بناتا، جی ایچ کیو پبلک سے ڈیل نہیں کرتا. جی ایچ کیو آرمی ہے، پاکستان آرمی ہے جو کہ حکومت وقت کا ادھر تو آپ نے پالیسی دی ہے سر. ادھر تو آپ نے پالیسی دی، گائیڈ کیا حکومت کو کہ وائلنس نہیں کرنا، تشدد نہیں کرنا، کوہیجن رکھنی اور پیسفل رہنا ہے. یہ پالیسی ہے نا سر؟ اگر آپ مجھے، یہ پالیسی نہیں ہے. دیکھیں پاکستان چیف آف آرمی سٹاف از دا پرنسپل ایڈوائزر آن سیکیورٹی میٹرز ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ سٹیٹس ہمیں پتا ہونا چاہیے. پھر پرائم منسٹر آف پاکستان نے انہیں ایمریٹ سے واپس بلایا کہ آپ آئیں، اور ان کے بلانے سے پہلے آرٹیکل 245 کے تحت وہ آرمی کو اسلام آباد میں طلب کر چکے تھے. اب جب
حکومت وقت نے آرٹیکل 245 لگا دیا اور آرمی چیف کو ایڈوائز کے لیے بلایا تو ایز اے پرنسپل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ ایڈوائز نہ کریں. آرمی صرف کرائسس فائٹ نہیں کرتی, کرائسس پریونشن بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, اور انہوں نے کرائسس کو پریونٹ کرنے کے لیے ایڈورٹائز کیوں کیا لوگ سر؟ بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں لوگ کہ یہ ٹویٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ جو ایڈوائز کرتے ہیں آپ ٹویٹ کرتے ہیں بیچ میں. دیکھیں میری بات سنیں, اگر وہ اس لیے آج جج صاحب نے کہا نا سر, میں تو کڑی سے کڑی ملا رہی ہوں, جج صاحب کہتے ہیں کہ فوجی کیوں خواہ ہیرو بننا چاہتے ہیں ہر چیز میں. دیکھیں فوج تو ہیرو بنے گی جب گورنمنٹ آف پاکستان ان کو ایک ٹاسک دے گی اور اس کو کامیابی سے وہ رائٹ ایڈوائز دیں گے, اس ایڈوائز پہ عمل ہوگا اور ملک میں امن قائم ہو جائے گا. اور اگر اس کا کریڈٹ 95% پاپولیشن آرمی کو دینا چاہتی ہے کہ انہوں نے اچھی ایڈوائز دی, ان کے پاس تو توپیں اور ٹینک بھی ہیں نا, لیکن انہوں نے کہا اس کو امن سے حل کریں. اور یہی جو ریسپیکٹیو کورٹ ہے یہ پہلے حکومت کو کہہ چکی تھی کہ آپ نے فائر نہیں کرنا, گولی نہیں چلانی, امن سے مسئلے کا حل کریں. اور اگر یہی ایڈوائز پرنسپل ایڈوائزر کی طرف سے آئی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ آپ گولی نہ چلائیں, امن سے حل کریں, اور حل موجود ہے, اگر انہوں نے اس پہ حل کیا ہے تو ریسپانسبلٹی از دیٹ آف پرائم منسٹر. اور یہ بڑی غلط مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان آرمی نے یہ معاہدہ کرایا ہے. پاکستان آرمی کا کوئی ریپریزنٹیٹو وہاں نہیں تھا. جو جنرل صاحب ہیں وہ اس ادارے سے ہیں جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا ادارہ ہے, اور دوسرے جنرل صاحب ہیں ڈی جی رینجرز, وہ اسٹرکٹلی سپیکنگ وہ آنسریبل ہیں وزیر اعظم کو, انٹیریئر منسٹر کی فوج ہے. مگر ایک سیکنڈ, تو آپ کو لگ رہا ہے جب یہ جج صاحب کہتے ہیں کہ آئین کے تحت فوج معاہدے میں کیسے ثالث بن سکتی ہے, کیا قمر جاوید باجوہ آئین سے باہر ہیں؟ یہ تو لگ رہا ہے کہ ان کے کہنے پر سب کچھ ہو رہا ہے. آپ نے کس طرح اپنی حدود کو کراس کیا ہے؟ جس شخص کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا اس کو ثالث کیسے بنا لیا؟ تو سر یہ ویسے ایک بات بتائیے, آئی تھنک ثالثی کی بھی ہماری ڈیفینیشنز ڈفرینٹ ہیں. ایک طرف دستخط ہیں حکومت کے نمائندگان کے, ایک طرف شرکا کے جو پروٹیسٹرز ہیں, اور نیچے کون ہے بوساطت, یعنی کہ جو ثالث ہے جس کے نام پہ جس نے ٹھپا گارنٹر لگایا ہے وہ میجر جنرل ہیں. فوج کا حصہ ہے نا میجر جنرل؟ نہیں, وہ دیکھیں میجر جنرل فوج کا حصہ نہیں ہے. نہیں, جب وہ ڈیپیوٹ کر دیے جاتے ہیں, میں ایز اے بریگیڈیئر یونائٹڈ نیشن کا حصہ بھی رہا ہوں. میں تھا وردی پاکستان آرمی کی پہنتا تھا, لیکن میں یونائٹڈ نیشن کا ریپریزنٹیٹو تھا, بیکاز میں پارٹ آف دی آرمڈ فورسز آف پاکستان ہی تھے نا سر. مجھے ڈیپیوٹ کر دیا گیا تھا یونائٹڈ نیشن میں. اسی طرح جب ان میجر جنرل صاحب کو آئی ایس آئی میں ڈیپیوٹ کر دیا گیا اور وہ انڈر کمانڈ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے, تو ہی از ناٹ ریپریزنٹنگ پاکستان آرمی. اسی طرح ڈی جی رینجر پاکستان آرمی کے جنرل ہیں, وہ ڈیپیوٹ ہو گئے ہیں سول سروس. سر جب مشاہد اللہ نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے کردار کے حوالے سے عارف الوی اور ان کی جماعت کے دھرنے کے حوالے سے کردار کی انکشاف کیا تھا, تو پھر فوج نے اتنا برا کیوں منایا کہ نواز شریف صاحب کو استعفیٰ لینا پڑا؟ آپ تو آج آپ ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں کمپلیٹلی. نہیں, میں بتا رہا ہوں میجر جنرل از اے پارٹ آف دی آرمی. میجر جنرل از اے پارٹ آف دی آرمی when he is serving under GHQ and under Pakistan Army. They are not, both of them are not serving under Pakistan Army. وہ لیٹرل انفارمیشن وہ اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کے انڈر آتے ہیں, اور ڈی جی آئی ایس آئی پاکستان آرمی پرائم منسٹر آف پاکستان کے انڈر آتا ہے, اور ڈی جی رینجر منسٹر آف انٹیریئر کے انڈر آتا ہے. یہ پرائم منسٹر کے احکامات کے مطابق ہوا ہے, یہ ان کے مطابق ہوا ہے, اور وہ ریپریزنٹ, اور یہ سمجھنے سے قاصر ہیں جج صاحب. جج صاحب یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کو بتایا نہیں گیا کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے. ایک بات, دوسرا وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آئین کی حدود میں رہے فوج نے آرٹیکل 245 کے تحت جب ان کو طلب کیا گیا, تو مجھے امید ہے کہ آرٹیکل 245 آئین کی حدود میں ہے, اور آرٹیکل 190 بھی آئین کی حدود میں ہے. اور جب انہوں نے یہ دیا, اب کیسے انہوں نے اخذ کر لیا کہ جس جنرل کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, he has not committed an offense, he has followed the instruction of Prime Minister of Pakistan. ادھر تو لوگ دیکھیں یہ کتنا سینسٹیو ایشو تھا, جو ایشو ہے جس پہ پورے ملک میں آگ لگ رہی تھی. آج اگر وہ پہیا جام ہڑتال ہوتی پورے ملک میں, اور اس پہ پھر کوئی ایسی صورت ہوتی, کتنے وزراء کے گھروں پہ اٹیک ہوا ہے. ادھر تو اس ایشو پہ ایک سب سے بڑے صوبے کا گورنر قتل ہو چکا ہے ایک سٹیٹمنٹ دینے پہ, اور اس قاتل کے منہ چومنے والے. سٹارم ان اے ٹی کپ, توپوں کا رخ سارا اب دیکھ رہے ہیں کس طرف ہے. آپ کو لگ رہا ہے دیکھیں بائی ڈیزائن کیا جا رہا ہے, بائی ڈیزائن کیا جا رہا ہے, یہ جوڈیشلی ملائن کر رہی ہے سر. میں یہ کہہ رہا ہوں بائی ڈیزائن ان کو کون کر رہا ہے بائی ڈیزائن؟ میری بات سن لینا,
انہوں نے غلط کیس پریزنٹ کیا کورٹ میں. جس شخص نے بھی کیا وہ اگر یہ سٹیٹس بتا دیتے تو یہ جو آنریبل جسٹس ہیں ان کو کوئی ابہام نہ رہ جاتا کہ یہ کون لوگ ہیں. سر جسٹس فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے وہ بھی یہی سوال پوچھ رہے تھے کہ فیسیلیٹیٹ کون کر رہا ہے دھرنا. انہوں نے کہا فقط چند قدموں دور ہے آپ کا ہیڈ کوارٹر آئی ایس آئی کا. یہ کدھر سے آ رہا ہے سب کچھ؟ چائے پانی میں ان تینوں سوالوں کے آپ کو جواب دیتا ہوں. جسٹ ون سیکنڈ میں حکومت کا پوائنٹ آف ویو لے لوں اس پہ. فیسیلیٹیٹ کرنے والے کا بھی کہاں سے آئے ہیں, کیسے بیٹھے ہیں, یہ ان کے پاس چیزیں کہاں سے آئیں, اور کس نے انہیں آنے دیا, اور سب سے پہلے انڈیکیٹ کس نے کیا کہ اس وزیر کو استعفیٰ دینا چاہیے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ پہلے دوسرے ویو لے لیں. سر مجھے رانا افضل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگ رہا ہے جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے ہیں یہ مس انٹرپریٹیشن کا شکار ہوئے ہیں, سمجھنے سے قاصر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جنہوں نے یہ بات کی ہے اداروں کے حدود کی اور کردار کی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں جو شاید ان کو پرووک کر رہی ہوں یا ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو. ان حضرات نے جو دھرنے میں تھے انہوں نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا گالی نکالنے سے سوائے ہماری فوج کے. انہوں نے فوج کا احترام کیا اور فوج کو کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے. باقی نہ انہوں نے جوڈیشری کو چھوڑا نہ سیاستدانوں کو چھوڑا. خادم حسین رضوی صاحب نے یہ بی بی سی کو انٹرویو دیا, بی بی سی اردو کو, کہ فوج ہمارے خلاف ایکشن نہیں لے گی کیونکہ ہم ان کے ہی جو ان کا نیریٹو ہے, جو ان کی بلیف ہے, اسی کو ہم ری انفورس کر رہے ہیں. اور اس کے 24 گھنٹے بعد یہی ٹویٹس آئیں, یہی مشاورت آئی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایڈوائز کیا چیف آف آرمی اسٹاف نے کہ پیسفل رہیے گا. وہی بات ہوئی. وہی بات دیکھیں, ایک تو یہ ہوا کہ انہوں نے ہم سب کو تو گالیاں نکالی اور ادھر ان کا سافٹ کارنر تھا. وہاں سے ہمیں پک کر لینا چاہیے تھا کہ ہم پہلے ہی فوج کی دعوت دے دیتے اور یہ 15 منٹ کے اندر معاملہ ختم ہو جاتا جیسے ہو گیا ہے. تو آپ بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہے, آپ کی حکومت بھی یہ پک نہ کر سکی. میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ پک کر لیتے کہ گالیاں صرف ہمیں پڑ رہی ہیں, اوروں کو پڑ رہی ہیں, برا بھلا کہا جا رہا ہے. اور دوسری بات اس میں ہمارے اوپر بڑا الزام لگ رہا ہے کہ یہ بڑا تاخیر سے ہوا. یقیناً ہمیں ان کا, کیونکہ وہ مذہبی رہنما تھے یا جو بھی, ہم نے ان کا احترام بھی کیا, ان کو موقع بھی دیا. اور ہمیں سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ یہ ٹارگٹ کریں گے زاہد حامد کو, اور پہلے ایک گورنر صاحب کو مار دیا گیا, اور اس قسم کی سچویشن نہ ہو کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول. ان دنوں کا فائدہ یہ ہوا, چند دنوں کا جتنے بھی دن گزرے, کہ آہستہ آہستہ یہ چیز قوم تک پہنچ گئی کہ یہاں پہ یہ ایک کمیٹی کا کام تھا, حکومت کا, زاہد حامد کا اپنا کام نہیں تھا. اور جب آج ایک معاہدے کے اندر بڑی امپورٹنٹ شک ہے کہ ہم زاہد حامد کا استعفیٰ تو مانگتے ہیں لیکن ان کے خلاف فتویٰ نہیں دیں گے, کہ ان کے خلاف کوئی ایسا فتویٰ نہیں آئے گا جن سے اس کی جان کو خطرہ ہوگا. ایسی کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر سر. اچھا ہاں, کسی قسم کا فتویٰ جاری نہیں کرے گی, بالکل. مگر سر مجھے بہت ڈر لگتا ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے سر, بیکاز یہ ریزگنیشن ان دس کنٹری از آلموسٹ این ایڈمیشن آف گلٹ. اینڈ آپ کو پتا ہے کہ یہ جنونیت جو ہے اس ملک میں, جو ایک جذباتیت ہے, وہ پھر اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اٹس جسٹ اسکیری سچویشن سر. تو بس یہ ایک ایسی وولیٹائل سچویشن تھی جس کو ٹیکل کرنے کا کوئی آسان حل نہیں تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے it is over, behind us. میں ایک سیکنڈ سر, it is not over سر. مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑے بڑے سوال کھڑے ہو چکے ہیں. بٹو صاحب, یہ سوال شاید جو واحد جماعت ابھی اٹھا رہی ہے وہ پیپلز پارٹی اور آپ کے کو چیئر پرسن ہے کہ ریٹ آف سٹیٹ کہاں ہے, حکومت بیک فٹ پہ چلی گئی, ختم ہو گئی, where is supremacy, where is democracy. مجھے بتائیے سر کہ تمام تر امپریزن کمپینینز کو رہا کر دینا, ساری ایف آئی آر سکواش کر دینا, حکومت نے, جو ایڈمنسٹریشن نے جو آپریشن کرایا اسی کے اوپر انکوائری بورڈ بٹھانا سر, اور اس کے بعد کیفر کردار اور سزا دینا افسران کو, پولیس افسران کو, وہ پولیس افسران جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں سر, جو فرنٹ لائن کے اوپر رہے ہیں, مارا کوٹا پیٹا گیا ہے, جو شہید ہوئے ہیں سر. پھر فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کمپنسیٹ کرے گی لاسز کے لیے. اس سب کو آپ اس کا نٹ شیل اخذ کیا کرتے ہیں آپ اس سے سر؟ Is all well? Is it behind us? دیکھیں, میں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا ڈیسیژن دیا اور اس پہ کیا کومنٹس دیے, اور آرمی کے 2 میجر جنرلز کا کیا رول رہا, اس بارے میں جنرل اعجاز اعوان صاحب کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ اس کو پرامن طریقے سے اس کو ریزالو کریں,
اور اس کے لیے ٹائم لمٹ بھی دی، اور جو 2 جنرل صاحبان نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ان معاملات میں، ان کی ڈیوٹی گورنمنٹ آف پاکستان نے لگائی، اور وہ پرائم منسٹر پاکستان کے انڈر ہیں، انہوں نے کام کیا اور ان کی ذمہ داری انہوں نے لگائی، تو انہوں نے یہ پرفارم کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آل از ویل دیٹ اینڈ از ویل. یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا حضور رسالت مآب کی شان کے بارے میں اور ان کی ختم نبوت کے بارے میں، جو یہ ایشو پیدا ہو گیا تھا، جو بڑا سینسٹیو ایشو تھا، یہ اس طریقے سے ریزالو ہو جانا جو ہے یہ ہماری خوش بختی ہے کہ الحمدللہ کہ ادھر کوئی اور لال مسجد نہیں ہم نے دیکھی، کوئی اور مال ٹاؤن نہیں دیکھا. مگر سر کریڈٹ مجھے ایک بات بتائیے، اینڈ آف دا ڈے یہ خوش قسمتی تو ہے سر، مگر اس کو انالیسز ایک وقفہ لے لیں، پھر سر بتائیں کہ نہ یہ کام حکومت کا، نہ اپوزیشن پارٹیز اپنا کردار ادا کر سکیں. سر اینڈ آف دا ڈے آپ کو گھوم پھر کے جس پہ شک تھا، جس ادارے پہ جو اگست سے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس ادارے نے ان کو ہٹوایا ہے، جو ادارہ جمہوریت کو غیر مستحکم کر رہا ہے، کمزور کر رہا ہے، اسی ادارے سے آ کے آپ نے سیو دا ڈے کرایا، جمہوریت کو بھی اپنی حکومت کو بھی بچوایا ہے انہی لوگوں سے. آئرنی تو یہ ادارہ وہی ہے، یعنی کہ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سیویئر کون رہا، بیکاز آخری لائنز اس کے اندر جو تھینک یو کہا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے آفٹر ویری شارٹ بریک. شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. عارف علوی صاحب مجھے بتائیے گا کہ سازش، سوچی سمجھی اسکیم، یہ باتیں جو ہو رہی ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح جج صاحب نے بھی آج کہا رپورٹ پیش کی جائے کہ آپریشن ناکام کیوں ہوا، سازش کے تحت اسلام آباد پولیس و انتظامیہ کو ناکام بنایا گیا، سازش اگر ہے تو کس کوارٹر کی طرف سے آپ کو دکھائی دی؟ بہت بڑی سازش پاکستان میں مسلسل ہو رہی ہے سازشیں، اور وہ ہے انکمپٹنس کی سازش. میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل فوکس گورنمنٹ کا پچھلے ایک سال سے نواز شریف صاحب کو بچانے کے لیے ہے. ٹوٹل فوکس گورنمنٹ کا گورننس سے ہٹ چکا ہے، سارے منسٹرز کہیں نہ کہیں لگے رہتے ہیں. تو میں اس کو اس معنی کر کے کوئی سازش نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے پیر پر خود کلہاڑی ماریں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سازش ہی یہی ہے کہ انکمپٹنس ہے اور انسیکیورٹی ہے، اور یہ کسی نہ کسی انداز سے اٹ لنکس اپ ٹو دا ٹوٹل جو ساری ہیپننگز ہوئی ہیں پچھلے دنوں پاناما کے حوالے سے اور ان سب چیزوں کے حوالے سے، کہ کوئی منسٹر ریزائن کرنے کو اسی وجہ سے نہیں تیار ہے. ان کو خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر منسٹر نے ریزائن کر دیا تو ہمارے اندر جو کچھ بھی ہے وہ باہر نکل کر آئے گا، یا ہماری لوگوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ منسٹر چھوڑ رہے ہیں، یا حکومت کی کمزوری. مگر آپ یہ دیکھیے کہ اس ضد کے اندر سب سے بڑا نقصان تو اسی گورنمنٹ کا ہوا. اس ضد کے اندر they fell on their faces. جو معاملہ بڑے آرام سے پہلے، آرام سے نہیں، جو بھی پریشر تھا پہلے آسانی سے طے ہو جاتا، وہ زبردستی طے ہو گیا. مگر میں خوشائند سمجھتا ہوں کہ معاملہ تو طے ہوا، پیپل ہیو گون بیک ٹو دیئر ہومز، مگر روم دیا نا. جب خود فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر فوج کو بلیم کرتے ہیں کہ فوج کو جب خود بلا کر لائیں گے تو فوج مدد کرے گی. پھر جب آپ نے موقع فراہم کر دیا آنے کا، پھر آپ یہ کہیں کہ ان کو کریڈٹ بھی نہ جائے. ان کے بس کا بھی نہیں تھا. میں نہیں سمجھتا ہوں یہ جو معاہدہ لگا سائن ہوا، وہ تو جنرل صاحب نے، عوان صاحب نے صحیح کہا کہ آرٹیکل 245 کے تحت باقاعدہ لکھ کر فوج کو جب بلائے گئے اور ذمہ داری پرائم منسٹر نے دی ہوگی تبھی تو یہ گئے ہوں گے، ورنہ یہ خود کیوں بات کرتے. مگر آپ دیکھیے کتنا بڑا ڈیمیج جمہوریت کو یہ ہو رہا ہے کہ اپنی انکمپٹنس، اپنی نااہلی، اپنے کرپشن اور اپنا ٹوٹل فوکس جب گورننس پر نہیں ہے تو مرہم پٹی کے لیے اور ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے فوج کو بلاتے ہیں جس کے اوپر عوام کو بھروسہ ہے. تو یہ تو جمہوریت کے ساتھ، یعنی فوج، یہ میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ جمہوری انسٹیٹیوشن جن کو یہ کام اوریجنلی کرنا چاہیے تھا وہ کمزور ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک بہت ٹریجک بات ہے. میں لیٹ می جسٹ کوئکلی ٹیک اے پوائنٹ آف ویو فرام فہد حسین ایز ویل، سینئر جرنلسٹ ہیں. فہد السلام علیکم. وعلیکم السلام. فہد بتائیے گا کہ ڈو یو تھنک کہ یہ آپ نے عارف علوی صاحب کی بھی بات سنی ہے، اس سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، یہ یونانیمسلی ہر کوئی اگری کر رہا ہے کہ بہترین بات ہے کہ یو نو اٹس the worst is behind us.
A lot of people, sir, بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اب تو ایسے بڑے بڑے سوال اٹھ گئے ہیں جن کو آرام سے نگلا نہیں جائے گا. ان کے جواب اب چاہیے سر. لیسن کیا لرن کیا؟ بہت سے لوگ ملا ملٹری الائنس کی ریوائیول کی بات کر رہے ہیں اس معاہدے کی وجہ سے سر. بہت سے لوگ ریٹ آف اسٹیٹ اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے اوپر سوالیہ نشان لگائے بیٹھے ہیں. What's your take on this? میں نے بالکل بات سنی تھی. میں ریسپیکٹفلی تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. میرا خیال ہے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ the worst is behind us تو وہ ایک بہت بڑی ایک غلطی کر رہے ہیں. آئی تھنک آج جو کچھ ہوا ہے یہ کسی سانحے سے کم نہیں ہے. اور جب یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی کریڈٹ کس کو دیا جائے تو میرا اس میں یہ موقف ہے کہ جب کوئی سانحہ پیش آتا ہے تو اس کا کریڈٹ کس کو دیا جاتا ہے؟ کریڈٹ تو ملتا ہے اس کو جب آپ نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہو یا کوئی بڑی وکٹری کی ہو. آج تو ایک اجتماعی سانحہ ہوا ہے پاکستان کے لیے اور اس سانحے کے ذمہ دار تمام لوگ ہیں. جتنی قیادت ہے سب سے آگے اس میں گورنمنٹ ہے, اس کی انکمپٹنس ہے, اس کے بعد اس میں پی ٹی آئی ہے کیونکہ وہ بڑی سٹیک ہولڈر ہے, اس کی لیک آف مورل کریج ہے, اور اس کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے اس وقت جب حکومت کو اور ریاست کو اس کی ضرورت تھی اس نے ایک قدم پیچھے رکھ کر اور حکومت کو منہ کے بل گرنے دیا ہے. اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ آج ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہوا ہے پاکستان میں جہاں پہ پاکستان کی قیادت نے آج فیض آباد میں ہتھیار ڈال دی ہیں. اچھا جی, so stay with me for a second, General Saab. I don't want to ask him anything. Okay, you don't, and you have nothing to comment on. His own opinion. And آپ کو پتہ ہے یہ opinion جو ہے پورے ملک میں ایک گونج رہی ہے. جوڈیشری سے لے کے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ سے لے کے جرنلسٹ, everybody feels the same thing کہ بیک فوٹنگ کے اوپر حکومت بھی گئی ہے, پولیٹیکل پارٹیز نے بھی مایوس کیا, انکلوڈنگ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, اینڈ دین اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر کہ بھئی یہ جو آپ نے پالیسی دی, جو مشاورت دی, جو آپ نے گرنے دیا, اس کے بعد جس طرح اپیز کیا گیا, جس طرح. اور سر ایک ویڈیو بھی آپ کو دکھانا چاہیں گے جو گونج رہی ہے. Opinions are like a nose on the face and everyone has his own. سر ڈی جی رینجرز پنجاب کے پیسے کیوں بانٹ رہے ہیں لوگوں میں ادھر شرکا میں؟ جو جن ہزار روپے ٹوکن منی, جن 3 آدمیوں نے یہ کہا کہ ہمارے تو پولیس نے کپڑے بھی اتروا لیے ہیں, گھڑیاں بھی لے لی, ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, ہم تو گھر جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے, تو انہوں نے ایز اے گڈ ول کہا, انہوں نے کہا یہ کرایہ مجھ سے لے لو. انہوں نے کہا جی میں کیوں لوں کرایہ؟ تو انہوں نے کہا بچے تم کہہ رہے ہو کرایہ نہیں ہے, یہ کرایہ مجھ سے لے لو لیکن جاؤ یہاں سے. تم اٹس اے گڈ ول جسچر. آئی تھنک اٹس اے گڈ جسچر بائی ہم کہ انہوں نے اپنی جیب سے نکال کے اس کو 1000 روپے کہا جی کرایہ لو اور چلے جاؤ. انٹرپریٹ کیا جائے کہ قانون توڑنے والوں کو 1000 روپیہ ٹوکن منی قانون کے رکھوالے دے رہے ہیں. ادھر قانون توڑنے والوں کے منہ چومے گئے تھے جب گورنر پنجاب کو قتل کیا تھا تو کون سے لوگ اس کے منہ پہ پیار کر رہے تھے؟ یہی جج صاحب. اس کو کون بوسے دے رہے تھے؟ تو جب قاتل کے منہ پہ بوسے دیے جائیں تو وہ اوفینس نہیں ہے. اور ایک سر آپ ان کو قاتل کہہ رہے ہیں بیکاز ان کو گلوریفائی کرتی ہے یہی جماعت جس کو آپ نے اس معاہدے میں سب سے پہلے کیا ہے کہ تحریک لبیک جو ہے ایک پرامن جماعت ہے, اس کے اوپر سگنیٹری ہے فوج. یہ پرامن جماعت, you are recognizing them as a peaceful organization. They are a peaceful organization. Who rates them as terrorists? فہد حسین صاحب, it's a matter of opinion. دیکھیے ایک آدمی نے گورنر, اس وقت کے گورنر پنجاب نے ایک سٹیٹمنٹ دی, اس قانون کو بلیک لا کہا, ایک ریئیکشن آیا اور ایک شخص نے اسے قتل کر دیا کہ یہ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. اچھا جب اس نے قتل کر دیا اس کو تو ان کے لیے دیگیں چڑھائی گئی, پھولوں کے ہار پہنائے گئے, ان کے منہ اس کے منہ چومے گئے. سر ان لوگوں نے تو ادھر بیٹھ کے جس طرح جج صاحب کہہ رہے ہیں جوڈیشری کو گالیاں دی ہیں, سابق چیف جسٹس کو گالیاں دی ہیں, پرائم منسٹر کو تھریٹن کیا ہے, انہیں کہا ہے کہ پھانسیاں لگائیں جائیں پارلیمنٹ کے باہر. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے ان کو, آپ کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے نیکسٹ ایل ای جے کہا ہے. سو دیز آر آل تھنگز کہ جب آپ, آئی تھنک وی آر لوزنگ دی وار آف نیریٹیوز ان دس کنٹری. دیکھیں میری بات سنیں, جب ایک سابقہ پرائم منسٹر سب سے بڑی عدالت کو اس کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بغض سے بھرے ہوئے ہیں جج, یہ 5 لوگ بغض بھرے بیٹھے ہیں, یہ فیصلہ پہلے کیا ہوا مقدمہ آپ سن رہے ہیں, تو جب سابقہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ سب سے بڑی عدالت کی توہین کرے گا, اس کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے؟ تو یو مین بیڈ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا تو اس لیے پھر عام آدمی بھی کرے گا. ہاں جب بیڈ پریسیڈنٹ سیٹ کر رہی ہو لیڈرشپ تو عام لوگوں سے کیا گلہ ہے جو گلی پہ بیٹھے ہیں, وہ تو وہی اپنی لیڈرشپ کو ہی فالو کریں گے. جی رانا صاحب, پون ایجیٹیٹ ہوتا ہے, ابھی ان کا کیس سنا نہیں گیا, ان کو ڈان کہہ دیا گیا, ان کو مافیا کہہ دیا گیا. تو دیکھیں ہم اپنے مین ٹاپک سے شاید ہٹ رہے ہیں. عارف الوی صاحب نے کہا کہ آرمی کو بلیم کیا, ہم نے آرمی کو بلیم نہیں کیا. ایک آرمی عارف الوی صاحب نے کہا آپ کی کوتاہیاں اور مس مینجمنٹ اور انکمپٹنس تھی, آرمی نے آ کے بچایا ہے ہمیں, سیو دا ڈے کیا ہے. آرمی کو بلوایا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے. دیکھیں بالکل بلوایا ہے ہم نے, میں بلیم کی بات کر رہا تھا.
in aid of civil power. In aid of civil power under Article 245. تو جب وہ بلائیں اور وہ آئیں اور ایڈوائز کریں اور کوئی ان پہ انگلیاں اٹھائے تو it's a sick mind. کہہ چکے ہیں آپ پہلے. دیکھیں کچھ پاکستان میں ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اب فائنل آربٹر جو ہے وہ فوجی بنتی ہے اور اس کی بنیاد پی ٹی آئی نے رکھی. خود یہ دھرنا 162 دن کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو جب دھرنا 15-20 دن کا ہو جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کا رائٹ نہیں ہے کسی چیز پہ ایڈیجیٹ کرنا اور ان کا دھرنا نہیں ہونا چاہیے تھا. نواز شریف نے رکھی تھی یہ سر یہ جنرل راحیل شریف کو پرائم منسٹر نواز شریف نے کہا تھا کہ فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھیں میں اپنی بات اگر مکمل کر سکوں, یہ عارف علوی صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے اور اس کمیٹی کا بل جو بنانے والوں میں شامل تھے, وہ بل نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا, وہ بل سینٹ سے پاس ہو گیا. وہاں مخالفت اس بل کی صرف اعتزاز احسن نے کی اور ڈیفینڈ کیا کہ یہ بل ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر نیشنل اسمبلی میں آیا اور اس کے اوپر شیخ رشید نے اور ایک اور صاحب نے زاہد حامد کو پن پوائنٹ بلیم کرنا شروع کیا اور وہاں سے یہ موومنٹ چل گئی. چیف منسٹر آف پنجاب نے پہلے پوائنٹ سب سے پہلے چیف منسٹر آف پنجاب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ریزگنیشن لیں گے اور ذمہ داروں کو کیفے کردار تک پہنچائیں. اور راجہ ظفر اللہ کو نامینیٹ وہ اس وقت کہا جب یہ موومنٹ چل چکی تھی, جب یہ لوگ نکل پڑے تھے. میرے اوپر کئی ایک بات الزام لگے. ایک تو فہد حسین نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر مورل کریج نہیں تھی. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ایشو کو ریکگنائز کرنا is lack of moral courage. یہ معاملہ بات تو سنیں, آپ مجھے جواب تو دینا, بیچ میں آپ پکڑ کر میرا جواب مت دے, میری بات پوری سنیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سینسیٹیو ایشوز میں عوام کے خلاف کھڑا ہونا کیا یہ مورل کریج ہے, یا عوام پر گولی چلنے کے لیے جیسے ماحول کریٹ ہو, جاؤ نکلو مارو ان کو, یہ مورل کریج ہے؟ اگر یہ مورل کریج ہے تو معاف کیجئے گا, میں اس مورل کریج کا حصہ نہیں ہو سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی انہوں نے فرمایا کہ جناب پی ٹی آئی اس کمیٹی کی ممبر تھی, مگر پی ٹی آئی نے کمیٹی کے اندر اس بل کو سائن نہیں کیا. پی ٹی آئی نے نیشنل اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر اس بل پر احتجاج کیا, not because of that particular clause, مگر جو مستی اور جو شرارت اس کے اندر تھی اس کی وجہ سے ہم تو ٹوٹل بل کو اپوز کیا. we walked out and we didn't sign. کسی شرارت کا ذکر نہیں ہوا وہاں. کمیٹی کے اندر بات تو سن لیں جناب, کمیٹی کے اندر بہت ساری چیزیں ہم نے ٹھیک کی ہیں. کمیٹی کے اندر یہ شق تو آپ نے شرارت میں لائے, this was never shown to us. ایک اجتماعی لہذا ان کو چاہیے یہ احتیاط کریں, میں نے ان کو بلیم نہیں کیا. میں نے کہا کون انکمپیٹنس ہے, یہ انکمپیٹنس ہے, بجائے اس کے کہ یہ بلیم گیم کریں. they have no position to blame game. بلیم گیم کریں گے تو بہت کچھ بلیم کرنے کو ہے. میں نے کہا کہ صرف پی ٹی آئی اس سے الگ رہی ہے. تو مورل کریج کی بات محترمہ, مورل کریج تو اس کمیٹی کی سربراہی دی گئی تھی, اس کو ریکگنائز کرنے کے اعتبار سے کھڑا رہنا چاہیے عوام کے ساتھ. یعنی معاملہ اتنا سینسیٹیو ہے کہ ناموس رسالت کے حوالے سے سارا پاکستان, یہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جن کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کا ایتھوس کیا ہے. پاکستان کا ایتھوس ہی یہی ہے کہ ناموس رسالت ان ساری چیزوں میں پر اگر کوئی بات ہوگی تو لوگ اسی طرح سے ریئیکٹ کریں گے. آپ اس ایتھوس کو ختم نہیں کر سکتے, اور یہ کہ نکل کر ماریں, گولیاں چلائیں, لوگ مرتے, that was moral courage. کہ ہم کہتے ہیں ایکشن لو, مرنے دو لوگوں کو, was that moral courage? کیسی جاتی ہے یہ عوام کے ساتھ؟ بٹو صاحب, مورل کریج ڈیبیٹیبل جس طرح کچھ جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دکھایا, پر بہرحال سر اس میں آئرنی کتنی ہے کہ اگست سے نواز شریف صاحب جس ادارے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں ان کے ڈسکوالیفائی ہونے میں اور جمہوریت کو نقصان پہنچانے میں, بالآخر اسی ادارے نے نون لیگ سے حکومت اور جمہوریت بچانے کا سرٹیفکیٹ سائن کروا لیا ہے. سر تو دیکھیں بات جو ہے وہ ناموس رسالت کی ہے اور موجودہ ایجیٹیشن کی ہے, اور یہ جس طریقے سے اس پہ ڈیولپمنٹس ہوئی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. سارے معزز دوست ہیں, محترم دوست ہیں, صاحب و رائے لوگ ہیں, اپنے پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بتا رہے ہیں. میں اپنے طور پہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا, اور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا, آج جو فیصلہ دیا, اس سے پہلے ایک فیصلہ دیا کہ اس کو پرامن طریقے سے اس کو ریزالو کریے, اور اس کے لیے گورنمنٹ نے کوشش کی کہ اس کو ریزالو کریں, لیکن 20 دن ان سے ریزالو نہیں ہوا, اور 20 دن ان کی کوئی ایسی ایفرٹ, گورنمنٹ کی گورننس کی کوئی ایسی ایفرٹ نظر نہیں آئی کہ جس سے انہوں نے ریزالو کرنے کے لیے کوئی کوشش کی ہو, کوئی سنجیدہ کوشش کی ہو,
وہ پاکستان کے عوام نے اس گورنمنٹ کی کوئی کوشش نہیں دیکھی. تو اب کورٹ نے یہ کہا کہ اس کو ریزالو کرو، اور اس کے لیے اس وقت جو سچویشن پیدا ہوئی وہ یہ پیدا ہوئی کہ گورنمنٹ نے ڈپلائے کیا، پولیس کو ڈپلائے کیا، ایف سی کو ڈپلائے کیا، اور مار دھار شروع کی. اور مار دھار جو ہے وہ اس طریقے سے انہوں نے مس ہینڈل کیا سچویشن کو، اور ان اداروں کے ذریعے سے، پولیس کے ذریعے سے، ایف سی کے ذریعے سے ان لوگوں کو، عاشقان رسول کو مارا اور ان کو بھگانے کی کوشش کی جو بھاگ سکتے نہیں تھے. جو عشق رسول میں جانے دینے کے لیے تیار ہیں وہ کیسے بھاگ جاتے؟ ان کو کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا، ان کو مارنے کے علاوہ، ان کو تشدد کرنے کے علاوہ اور کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا، جس کے بارے میں جس کے بارے میں ان کو آرمی چیف نے یہ کہا کہ تشدد کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرے. تو آرمی چیف، پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف ہیں، ان کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو اور پرائم منسٹر کے ایک مشیر بھی ہیں، وہ ان کو مشورہ دیں. جو انہوں نے مشورہ دیا میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک مشورہ دیا. اب یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اس طریقے سے ریزالو ہوا ہے کہ اس میں آرمی کے 2 جنرل صاحبان جو ہیں ان کی انوالومنٹ ہو گئی ہے. ایک رینجرز کے ڈی جی ہیں اور دوسرے ISI کے جنرل ہیں. تو یہ دونوں صاحبان جو ہیں یہ کسی نہ کسی انداز میں، ایک تو وہ منسٹر انٹیریئر کے انڈر ہیں جو ڈی جی رینجرز ہیں، اور دوسرے صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر پاکستان کے انڈر، ISI پرائم منسٹر پاکستان کے انڈر کام کرتی ہے. ان کی طرف سے ان کو ڈیپیوٹ کیا گیا، اور ڈیپیوٹ جو ڈی جی رینجرز کو کیا گیا وہ یہ کہہ کے کیا گیا کہ آپ نے سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے، ان کو ہٹانا بھی ہے اور اس سچویشن کو ہینڈل بھی کرنا ہے. یعنی مذاکرات بھی کرنے پڑے تو بھی کرنی، بات چیت کرنی پڑے تو وہ بھی کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کہی گئی، جو انہوں نے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی، اور یہ ریزالو ہو گیا. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ آرمی کیوں آئی اور آرمی کا کیا رول ہونا چاہیے اور جوڈیشری کا کیا رول ہونا چاہیے، تو میں یہ یہاں کہوں گا کہ جوڈیشری کا جو رول ہے پاکستان کے اندر یہ انتہائی قابل احترام رول ہے. اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججز نے جو فیصلہ کیا ہے، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو برسر اقتدار طبقہ ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ سر. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.